नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में, इवनिंग प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में किस तरह से ये 108 हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है, उनको किस तरह तबलीगियों से जोड़ने की कोशिश की गई और बाद में उनकी जो दुर्गत बनी है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने रखते हैं। और मरकज़ के सामने वाले इलाके में 6000 के करीब लोगों को जब चेकअप कर दिया गया तो कितने लोग निकल करके आए जिसमें कोरोना पॉजिटिव मिला और उसको किस तरह मीडिया छुपा रहा है, वो भी एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है ANI के हवाले से, वो भी जिसको दिखाया नहीं गया, मैं वो भी आपके लोगों के सामने रखते हुए तमिलनाडु से 2-3 दिनों से आप लोगों के मोबाइल में भी पहुंची होगी कि किस तरह जो है कोरोना वायरस से मुतासिरा लोगों में कोरोना वायरस काम नहीं कर रहा है और डॉक्टर खुद हैरान है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वो खबर छापी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जानबूझ करके उस खबर को दबा दिया है। उस पर भी मैं रखते हुए बांद्रा से खबर आ रही कि आज PM मोदी साहब के ऐलान के बाद लगभग हज़ारों मजदूर जो है सड़क पर आ चुके हैं और वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं और बसों का और ट्रेन वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए लगातार सड़कों पर आ गए हैं। लॉकडाउन की पूरी धज्जियां उड़ा रहे हैं और इस बीच जाहिर सी बात था, जो डर महसूस किया जा रहा था कि इस तरह हो सकता है, उसकी एक जो है न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है। शायद मीडिया इसको दिखाना नहीं चाहता, इस वजह से कि इसमें जो है हुकूमत की नाकामी नज़र आ सकती है उनके लॉकडाउन की वसाअत को देने में। बहरकैफ ये सारी चीज़ों पर तबसरा होगा और भी कुछ वीडियोस भी दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए अफराद जो लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हम तमाम लोगों का आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे उम्मीद भी लगाते हैं कि आप भी अपने ख़ानदान के कम से कम 20-25 लोगों को ज़रूर जोड़ेंगे, एक फ़र्द, ताकि हक़ और हक़ाइक़ सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचते रहें। इसके अलावा बहुत सारी और भी कश्मीर की जो आपकी जानिब से ताउन हो रहा है उसकी फ़ोटोस आ रही हैं। इंशाल्लाह हम किसी और एपिसोड में उसको दिखाएंगे। लगातार वहाँ पे आज जो है पूरे ट्रक के साथ हमारी टीम जा कर के काम की है। शाम तक मज़ीद फ़ोटोस आएंगे तो मॉर्निंग प्राइम टाइम में वहाँ की मज़ीद फ़ोटोस दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो बारहा आप लोगों से इदारे को मजबूत करने की अपील की जा रही है, उस पर आप लोग संजीदगी से सोचें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको उस ऑडियो के सिलसिले में बात करता हूँ जिस ऑडियो को लेकर के तमिलनाडु से तबलीगियों के सिलसिले में एक डॉक्टर और एक शख्स के बीच में गुफ्तगू हुई थी। इस ऑडियो की तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले ये इमेज देख लीजिए। ये टाइम्स नेटवर्क का एक इमेज है जिसमें खबर छपी है। ये आप देख सकते हैं कि एसिम्टोमेटिक TJ यानी तबलीगी जमात क्लस्टर स्पर्स रिसर्च ऑन वायरस स्ट्रेन इन तमिलनाडु। TN यानी तमिलनाडु, TJ का मतलब जो आप लोग देख रहे हैं, सारी तफसीलात ये है इसकी कि जो ऑडियो में बताया गया था, दरअसल 4-5 दिनों से लोग मुझे शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई इसकी हकीकत क्या है। उस ऑडियो में तफसीलात ये हैं कि एक डॉक्टर के माबैन गुफ्तगू हुई है। वो डॉक्टर ये कह रहा है कि जो है तबलीगी जमात से मुतासरीन की सबसे ज़्यादा तादाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु में जितने भी लोग इस वक्त मुतासर नज़र आ रहे हैं उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं तबलीगी जमात से है या तबलीगी जमात से कनेक्शन में जो लोग आए उनके तलब से है। इस बीच हंगामा ख़ैज़ और आप लोग अगर कहेंगे तो अल्लाह ताला की जानिब से ये मदद है, उनका ताउन है कि जो है लोगों में मुतासर होने की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट तो आ रही है, लेकिन वायरस अंदर जाकर के उस तरह की हरकत और उस तरह का काम नहीं कर रहा है जो काम दीगर बीमारों में वो कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर सांस लेने में तकलीफ होना, दीगर कुछ बीमारियां आना, यानी उसके सिम्टम्स जो वायरस जैसे जैसे उस बढ़ते जाते हैं उसमें जो तबीयत में ख़राबी ज़ाहिर होती है वो नज़र नहीं आ रहा है। सारे के सारे लोगों में जो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है वो लोग हंस खेल रहे हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, सांस बआसानी से ले रहे हैं। और जो पनपता है वायरस, यानी दिन जाते जाते जो पनप करके वो एकदम
ہلاکت کے قریب کرتا ہے مریض کو، وہ کوئی بھی آثار ان لوگوں میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے نہ صرف جماعت کی متاثرین جو جماعت سے ہو کر کے آئے، نظام الدین سے ہو کر کے آئے، بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے کنیکشن میں جتنے لوگ آئے، ان میں بھی اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ لوگ بھی اسی طرح سے متحرک ہیں، اسی طرح سے صحت مند نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے اندر رپورٹ اگر چیک کی جائے تو وہ پورا کرونا جو ہے پازیٹیو آ رہا ہے۔ یہ ایک لمبی ویڈیو ایک ڈاکٹر کے درمیان یہ وائرل ہو رہی تھی، اس درمیان میں یہ جو امیج کل آیا ہے، یہ وائرل جو ہو رہا ہے، اس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ کچھ ٹائمز نیٹ ورک نے اس خبر کو چھاپا ہے وہاں کے ڈاکٹروں کے حوالے کے۔ اب یہ بات یہ آ رہی ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز یہ جاننے کے لیے پریشان ہیں کہ نظام الدین سے جو احباب آئے ہیں آخر انہوں نے کیا کھا کر کے آئے تھے، نظام الدین میں ان کے لیے کیا کھانے کے لیے دیا گیا تھا، ان کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ ان تمام چیزوں پر اس وقت تبلیغی جماعت کی ان متاثرین کو جن کی رپورٹ کرونا پازیٹیو آئی ہوئی ہے ان کی تحقیق کر رہی ہیں۔ شاید ان کو امید اس بات کی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے لگے کہ جو ہے کرونا وائرس اندر جا کر کے ان کو انفیکٹ نہیں کر رہا ہے، ان کو متاثر نہیں کر رہا ہے، اور وہ متحرک نہیں ہے اندر جانے کے بعد وہ سمٹمز، تو وجوہات کیا ہیں؟ کئی سارے وجوہات ہو سکتے ہیں نظام الدین میں کوئی خاص کھانا کھایا ہو، یا پھر گھر لوٹ کر کے، یا ان کے دن بھر کی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کورونا متاثر نہیں کر رہا ہے مریض کو، یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک اس اخبار نے یہ خبر دی ہے، اگر آپ پوری پڑھیں گے رپورٹ تو بتایا جا رہا ہے کہ پوری صحت عامہ یعنی تمل ناڈو کی حکومت کی جو محکمہ صحت ہے اس چیز کی کھوج کی طرف پوری ٹیم پڑی ہوئی ہے، بلکہ مرکز تک بھی اس رپورٹ کو پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا یہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیا صرف یہ بتانے کو تیار ہے کہ کرونا پھیلا رہے ہیں تبلیغی، جبکہ تبلیغیوں کو کرونا متاثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ رپورٹ، بلکہ میں اس کی تصدیق چاہ رہا تھا، 3 دن سے چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کروں، لیکن اس کی تصدیق کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی رپورٹ ہوگی تو مرکز کے اور حکومت کے سامنے تو رکھیں گے ڈاکٹرز، تو وہ ڈاکٹرز نے مرکز کے اور حکومت کے سامنے رکھا بھی، لیکن پورا میڈیا اس کو چھپایا، اور ٹائمز والے نے بھی اگر وہ رپورٹ دی ہے تو اندرونی صفحے پر آپ اس کا ٹکڑا جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آیا وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے تو یہ حقیقت ہے، اس میں پوری رپورٹس دی گئی ہے کہ کرونا اندر جانے کے بعد کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کی دفاعی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کے بعد آخر ایک دن کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے دن، پھر اس کے بعد چوتھے دن کورونا کا کس طرح سے وائرس کا متاثر ہوتا ہے، اور وہ ان تمام گیپ میں ان متاثرین کو وائرس متاثر نہیں کر رہا ہے، ساری تفصیلات دے کر کے جو ہے مختلف جو ہے ڈاکٹروں کے نام سے جو واقعی اس تمل ناڈو کی ریاست کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ اس وقت اچنبے میں ہیں اور اس تحقیق میں ہیں کہ دیکھیں کہ جو ہے کون سی چیز جو ہے ایسی کون سی چیز ہے جو وائرس ان کو متاثر نہیں کر رہی ہے۔ بلکہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم، لیکن غیر ایمان والے کو بات ہم لوگ سمجھا نہیں سکتے، لیکن وہ چونکہ اسباب ڈھونڈ رہے ہیں تو میرا ایک من کرتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ جو احباب متاثرین میں سے ہیں ان کا ایک بار مسواک ضرور چیک کر لیں، اس لیے کہ جو ہے مسواک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے استعمال سے 70% فائدے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز 70% فائدے میں گن کر کے تو بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن 70 فائدوں میں ہو سکتا ہے کہ اس وائرس کو مارنے کا بھی کوئی اثر اس میں ہو سکتا ہے۔ اور تبلیغی جماعت کے سلسلے میں، ان کے احباب کے سلسلے میں بات صاف طور پہ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے سنتوں کو پورا عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ مسواک ضرور بر ضرور استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے تبلیغی جماعت سے ہی لگا کر کے یہ چیز تو پیش کیا نے میڈیا، لیکن میڈیا کی کس طرح تھوتو ہو رہی ہے وہ یہاں پر دیکھیے۔ چھتیس گڑھ کی خبر ہے، اور چھتیس گڑھ میں کس کی حکومت ہے؟ کانگریس کی۔ وہاں پر ہائی کورٹ میں ایک عرضی پیش کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 159 لوگ تبلیغی 159 لوگوں کے ہائی کورٹ میں ایک فہرست پیش کی گئی تھی جس میں سے جو ہے کرونا متاثرین ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے ہے۔ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں لاپتہ ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کی تعداد 52 ہے، اور یہ 52 افراد کہاں ہیں پورے چھتیس گڑھ میں پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ لوگ اسی طرح معاشرے میں گھومتے رہیں گے تو پورے معاشرے میں جو ہے وائرس پھیلانے والے بن جائیں گے۔ اس طرح اس رپورٹ کو بنا کر کے ایک طرف کانگریس حکومت کو بھی میڈیا میں لتاڑا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے تبلیغی جماعت کو پوری چھتیس گڑھ میں اس قدر بدنام کیا گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اس کے بعد پتا چلا کہ اس میں جو 159 پیش کیا گیا ہے اس میں سے 108 لوگوں کا تعلق ہندو دھرم سے ہے اور ان کا کوئی بھی تعلق تبلیغی جماعت سے نہیں ہے، بلکہ 108 وہ لوگ تھے جو نظام الدین کے ریلوے اڈے سے سفر کیا تھا اور ان کے فون کی لوکیشنز لے کر کے ان تمام لوگوں کی جو ہے چھان بین کی جا رہی تھی اور تمام لوگوں کو تبلیغ جماعت سے جوڑ دیا۔ ایسی بات ہے کہ وہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام ہی نظام الدین ریلوے اسٹیشن ہے۔ ایسے حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے بنا کسی تحقیق کے جو ہے میڈیا کس طرح سے غیر مسلموں کو بھی تبلیغی جماعت سے، اس کا تو صرف منشا یہ ہے کہ جو ہے داڑھی ٹوپی والے جو بھی نظر آئے اس کو تبلیغی سمجھ کر کے لوگ پیٹیں۔ یہ جو ہے میڈیا جو منظر اور جو خاکہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا وہ ایک ایک کر کے اس وقت جو ہے ان کی جھوٹ، ان کی پول کھلتی جا رہی ہے۔ یہ چھتیس گڑھ کی تازہ مثال ہے۔ اس خبر کو بھی دبایا گیا، یہ 4-5 دن کی پہلے کی خبر ہے، اس خبر کو بھی دبایا گیا۔ یہ تو میں خبر جو آپ لوگوں کے سامنے اس وقت دیکھ کر کے تفصیلات پیش کر رہا ہوں، یہ تو کنڑا اخبار میں چھپی اس رپورٹ ہے جو ایک کسی کارنر میں چھپی ہوئی تھی، وہ نکال کر کے میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طرح جن اخباروں کو جلی سرخیوں میں دینا چاہیے اس کو نکال کر کے کنارے کیا جا رہا ہے۔ جو خبر جھوٹی اور فیک ہے، جعلی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے عجیب انداز میں جو ہے سرخیاں دی جا رہی ہیں، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور میں ویڈیو اس وقت سنانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں بہت زیادہ بدنام کیا تبلیغیوں کو لے کر کے، جی ہاں یہ نہیں، یہ نیوز ایجنسی ہے انڈیا کی سب سے بڑی، تو اسی کے وجہ سے جو ہے الگ پوری کے پورے بھارت میں مختلف میڈیا جو ہے سب سے زیادہ پی ٹی آئی، اے این آئی اور اس طرح کی جو ہے ایجنسیوں سے نیوز کلیکٹ کرتی ہے۔ یہ نہیں اس میں نمبر 1 مانا جاتا ہے، کیونکہ قریے قریے بستی بستی کالے کالونی میں ان کا جو ہے رپورٹر آپ کو مل جائے گا اور نیوز یہ جو ہے پھیلاتا ہے۔ تو اب یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ نظام الدین میں ٹوٹل باہر کے لوگوں کو، اندر کے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے نظام الدین میں جب اس طرح کی چیز پھیلائی گئی تو سارے کے سارے علاقوں کو، آس پاس کی گلیوں کو، کوچوں کو، راستوں کو، سب کو سینیٹائز کیا گیا، بلکہ پورے مرکز کے نظام عمارت کو جو ہے سینیٹائز کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں اس ڈاکٹر صاحب سے بھی کسی نے پوچھا کہ بھائی اتنا آپ لوگوں نے جانچ بھی ہوئی؟ جو ہوٹل میں تھے، جو دکانوں میں تھے، جو چھوٹی چھوٹی موٹی دکانوں میں تھے، جو مرکز کے سامنے سوتے تھے، رہتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، مرکز کے آس پاس کے پورے علاقوں کسی کو چھوڑا نہیں گیا، سبوں کا چیک کر دیا گیا۔ پورا چیک ہونے کے بعد کیا رزلٹ آیا یہ سنیے، آپ کو پتا چلے گا، جس ویڈیو کو چھپا دیا گیا۔ جیسے نظام الدین ہے، وہاں پہ 6000 گھروں میں ہم نے 30,000 لوگوں کو اسکین کیا، ایک ایک آدمی کو اسکین کیا، اور وہاں پر ہمارے کو جو مرکز کی وجہ سے ایک آدمی پازیٹیو ملا، وہ تھا جو مرکز کے باہر بیٹھ کے بھی بھیک مانگا کرتا تھا، باقی مطلب کلین ملے ابھی تک۔ تو ناظرین آپ لوگوں نے ان تمام ریالٹی کو دیکھا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کو لے کر کے جو حقائق اس وقت رکھا۔ آئیے میں آپ کو اس وقت لے چلتا ہوں باندرا میں آج پی ایم مودی کی وجہ سے جو حالات بننے تھے وہ بن چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ اگر پورے علاقوں میں، پوری ریاستوں میں پھیلے ہوئے لوگ اگر راستوں پر نکل آئیں تو بہت ہی مشکل حالات پیش آ سکتے ہیں۔ آج جو ہے ٹرین اور دیگر بہت ساری مجبوریوں کو لے کر کے ممبئی کے باندرا علاقے سے جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے راستے پر نکل آئے اور اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ اس میں مختلف علاقوں کے مزدور یو پی، اڑیسہ اور بہار وغیرہ کے ہیں۔ تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت باندرا میں تمام مزدور اور یہ لوگ سب جمع ہو گئے تھے اپنی پریشانیوں کو دیکھ کر کے۔ ظاہر سی بات ہے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو ہے اگر جو پردیسی اور بیرون ریاستوں سے جو مختلف ریاستوں میں آئے ہوئے ہیں ان کی اپنی
परेशानियां हैं। ये ताज़ा वीडियोस जो आई थी वहाँ पे इस वक्त हमने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, और आपने वहाँ मौजूद एक शख्स से जो है बात भी सुनी आप लोगों ने। भाई अगर नाज़रीन, आइए एक और वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ जो इस वक्त गुजरात के जेतपुर से आ रही है। ये है एक दिल दहला देने वाला, एक बच्चा बीमार पड़ा और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं पहुंचा तो बच्चे को गाड़ी में डाल करके कई किलोमीटर सफ़र करके जो है ये इस वक्त जो है हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जेतपुर के हॉस्पिटल ने इनको पूरी तरह से एम्बुलेंस देने से भी जो है मना कर दिया था फ़ोन पर, तो इन लोगों ने गाड़ी पर डाला और बच्चे को लाया। इस तरह की अलग अलग किस्म के वीडियोस हम लोगों के भारत से, मुख्तलिफ इलाकों से, देहातों से, जो रियलिटी ऑफ द फेस ऑफ इंडिया जो बता सकते हैं, आप कह सकते हैं, वो जो है सामने आता रहता है मुख्तलिफ नज़ारों के साथ, मुख्तलिफ भयानक नज़ारों के साथ, जो है मन कुचलता है जिसको देखने के बाद। लेकिन इसके बावजूद जो है ना इंतज़ामिया को समझ आती है और ना ही हुकूमतों को समझ में आती है। हम लगातार इस तरह की वीडियोस आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते ही रहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आइए मैं कुछ और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लेबर्स जो हिमाचल प्रदेश में फंस गए थे, उनको कश्मीरी कह करके किस तरह पीटा गया है, ये तस्वीरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में ये लोग रोज़गारी के लिए आए थे। ये देखिए बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र कितनी हो सकती है। मीडिया की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाया गया, कश्मीरियों के खिलाफ जो माहौल बनाया गया है, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट इस वक्त सामने आ रहा है। इन लोगों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। ये पुंडू बरोटे नामी हिमाचल प्रदेश में एक इलाका है, वहाँ पर जो है नॉन मुस्लिम्स कुछ गुंडे दहशतगर्द लोगों ने जो है इन पर हमला किया, सिर्फ वजह से कि इनका ताल्लुक कश्मीर से है, मुसलमानों से। मीडिया पूरी तरह से कामयाब हो गया है, ताज़ा तस्वीरें निकल करके आई हैं और मीडिया कभी हिम्मत नहीं करेगा आपको दिखाने की। मीडिया क्या दिखाएगा? मीडिया सिर्फ ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया सिर्फ मोदी की चापलूसी करेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक इमेज, इसको देख लीजिए। ये इमेज देख लीजिए, इसमें ऊपर कौन है? सुधीर चौधरी है। तमाम के तमाम नाम ये ऐसे दलाल मीडिया के एंकर्स के और सहाफियों के नाम हैं जो मोदी 3 दिन, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, 3 मई तक क्यों लागू किया गया लॉकडाउन? ये कोई सवाल है? खुद सवाल भी करेंगे और कहेंगे कि इस तरह के लोग सवालात कर रहे हैं कि 3 मई तक ही क्यों? अब वो 3 मई तक क्यों, उसका जवाब दे रहा है। फर्स्ट मई को पब्लिक हॉलीडे है, सेकेंड मई को जो है सैटरडे है और थर्ड मई को संडे है, छुट्टी का दिन। अब बताइए इसमें क्या राज छुपा है? ये किस किस्म की सहाफत है? ये एक आदमी नहीं, पूरी की पूरी डिटेल्स, पूरी की पूरी सहाफियों की कतार लगी हुई है। ये कोई न्यूज देने, तमाम लोगों ने ट्वीट किया है दिफा करते हुए मोदी जी का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मीडिया क्या कर रहा है। और क्या इस मीडिया में हिम्मत है कि इस वक्त बांद्रा में 2000, 3000, 4000 लोग जमा हो गए अपने मुतालबों को लेकर के, उसको दिखा करके जो मरकजी हुकूमत की नाकामियों को बताए? वो हिम्मत नहीं है। उनको सिर्फ ट्वीट करना है और मोदी जी की गलतियों का दिफा करना है। अगर कोई सवाल करता है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं क्यों किया, तो उसका दिफा कौन करते हैं? ये खुद एंकर्स आकर के करते हैं जिनकी जिम्मेदारी थी हुकूमत से उनकी नाकामियों के सिलसिले में सवाल करें। भाई मीडिया है ये सवाल करने के लिए। मजबूर, मजदूर, मजलूम, जितने भी समाज के ऐसे तबके जिन पर जुल्म होता है किसी ना किसी शोबे के तहत, वो इल्मी शोबे से हो सकता है, दीगर कई शोबों से हो सकता है, उन शोबों के तहत अगर जो सवाल करता है उसी को मीडिया कहा जाता है। उसकी उस जिम्मेदारी है सहाफत की, हुकूमत से सवाल करे। लेकिन यहां सवाल अपोजिशन से किया जाता है और जब हुकूमत कोई गलती करती है तो उसका दिफाई पोजीशन खुद मीडिया ले लेता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारे भारत को ये बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया कहाँ को लेकर के जा रहा है। तो नाज़रीन आइए, ये हालात है मीडिया का। चलिए अगले खबर की जानिब ले चलता हूँ जो आज की बहुत ही अहम तरीन खबर है। आपको मालूम होना चाहिए कि मशहूर कलमकार और कारकुन आनंद तेल तंबड़े की आज गिरफ्तारी, यानी उन्होंने खुद को अदालत के सामने पेश कर दिया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले, खुद को सुपुर्द करने से पहले मुल्क के नाम एक लेटर लिखा है, खत लिखा है। और खत का उन्वान जो दिया है वो ये कि उम्मीद है आप अपनी बारी आने से पहले बोलने लगेंगे। मैं वो खत पूरी तरह से आपके सामने रखता हूँ। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो सकता है
لیکن اس کے لفظ لفظ پر آپ ضرور غور کریں. یہ آنند تیل تمڑے کے جو ہے اس کا اردو ترجمہ ہے جو انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے. سپریم کورٹ نے حال ہی میں جانے مانے قلمکار اور کارکن آنند تیل تمڑے کی ضمانت عرضی خارج کر دی تھی. یہ بات آپ جانتے ہیں, جن پر بھیما کوریگاؤں پروگرام میں مبینہ طور پر تشدد بھڑکانے کے الزام میں UAPA کے تحت کیس درج کیا گیا. کورٹ نے تیل تمڑے اور کارکن گوتم نولکھا کو سرنڈر کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا, جو کہ آج 14 اپریل کو ختم ہو رہی ہے. انتظامیہ کی اس طرح کی کارروائی اور عدلیہ کی اندھیکی کو لے کر رہنماؤں, کارکنانوں, قلمکاروں نے تنقید کی ہے. گزشتہ 13 اپریل کو آنند تیل تمڑے نے اس کو لے کر ملک کے نام ایک کھلا ہوا خط لکھا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے: مجھے پتا ہے کہ BJP RSS کے اتحاد اور ان کی فرمانبردار میڈیا کے اس پرجوش ہنگامے میں یہ پوری طرح سے گم ہو سکتا ہے, لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اگلا موقع ملے گا یا نہیں. اگست 2018 میں جب پولیس نے گوا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کی فیکلٹی ہاؤسنگ کمپلیکس میں میرے گھر پر چھاپا مارا, میری پوری دنیا ہی تباہ ہو گئی تھی. اپنے برے سے برے سپنے میں بھی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا. حالانکہ مجھے یہ پتا تھا کہ پولیس میرے لیکچر کو لے کر آرگنائزرز, خاص طور پر یونیورسٹی سے میرے بارے میں جانچ پڑتال کر کے انہیں ڈراتی تھی. مجھے لگا کہ وہ شاید مجھے میرا بھائی سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں, جو سالوں پہلے گھر چھوڑ گئے تھے. جب میں IIT کھڑگپور میں پڑھا رہا تھا تو BSNL کے ایک افسر نے خود کو میرا مداح اور خیرخواہ بتاتے ہوئے فون کیا اور مجھے مطلع کیا کہ میرا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, لیکن کچھ نہیں کیا. میں نے اپنا سم بھی نہیں بدلا. میں اس غیر مناسب دخل اندازی سے پریشان تھا, لیکن خود کو تسلی دیتا تھا کہ میں پولیس کو سمجھا سکتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور میرے رویے میں کوئی غیر قانونی عنصر نہیں ہے. پولیس نے عام طور پر شہری حقوق کے کارکنوں کو پسند نہیں کیا ہے, کیونکہ وہ پولیس پر سوال اٹھاتے ہیں. میں نے سوچا کہ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں اس کمیونٹی سے تھا, لیکن پھر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ وہ پائیں گے کہ میں نوکری میں پورا وقت دینے کی وجہ سے اس ذمہ داری یعنی شہری حقوق کے کارکن کو نہیں نبھا رہا ہوں. لیکن جب مجھے اپنے ادارے کے ڈائریکٹر کا صبح کا فون آیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پولیس نے کیمپس میں چھاپا مارا ہے اور مجھے ڈھونڈ رہی ہے. میں کچھ سیکنڈ کے لیے حیران رہ گیا. مجھے کچھ گھنٹے پہلے ایک آفیشل کام کے لیے ممبئی آنا پڑا تھا اور میری بیوی پہلے ہی آ گئی تھی. جب مجھے ان افراد کی گرفتاری کے بارے میں پتا چلا جن کے گھروں پر اس دن چھاپا مارا گیا تھا, تو میں اس احساس سے ہل گیا کہ میں صرف تھوڑی دوری سے گرفتاری ہونے سے بچ گیا ہوں. پولیس کو میرے ٹھکانے کا پتا تھا اور مجھے تب بھی گرفتار کر سکتی تھی, لیکن ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ انہیں ہی پتا ہوگا. انہوں نے سیکورٹی گارڈ سے جبرن ڈپلیکیٹ چابی لی اور ہمارے گھر کو بھی کھول دیا, لیکن صرف اس کی ویڈیوگرافی کی اور اس کو واپس لاک کر دیا. ہمارے سخت امتحانات کی شروعات یہیں سے ہوئی. وکیلوں کی صلاح پر میری بیوی نے گوا کے لیے اگلی فلائٹ لی اور بچولم پولیس اسٹیشن میں اس کارروائی کے خلاف شکایت درج کرائی کہ پولیس نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا گھر کھولا تھا اور اگر انہوں نے وہاں کچھ بھی پلانٹ کیا ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. میری بیوی نے خود ہی فون نمبر دیا تاکہ پولیس اس کی جانچ کر سکے. عجیب بات ہے کہ پولیس نے ماؤوادی کہانی شروع کرنے کے فوراً بعد پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیا تھا. یہ صاف طور پر فرمانبردار میڈیا کی مدد سے میرے اور گرفتار کیے گئے دوسرے لوگوں کے خلاف عوام میں تعصب کو ہوا دینا تھا. اس طرح کے ایک پریس کانفرنس میں 31 اگست 2018 کو ایک پولیس افسر نے گرفتار کیے جا چکے لوگوں کے کمپیوٹر سے مبینہ طور پر برآمد ایک خط کو میرے خلاف ثبوت کے طور پر پڑھا. میرے ایک تعلیمی کانفرنس میں حصہ لینے کی اطلاع کے ساتھ اس خط کو بے ڈھنگے انداز میں لکھا گیا تھا, جو پیرس کے امریکی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آسانی سے دستیاب تھا. شروع میں مجھے اس پر ہنسی آئی, لیکن اس کے بعد میں نے اس افسر کے خلاف ایک سول اور مجرمانہ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور ضابطے کے مطابق منظوری کے لیے 5 ستمبر 2018 کو مہاراشٹر سرکار کو ایک خط بھیجا. اس خط پر آج تک سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے. حالانکہ ہائی کورٹ کے ذریعے پھٹکار کے بعد تب پولیس کے پریس کانفرنس میں روک لگائی گئی. اس پورے معاملے میں RSS کا رول چھپا نہیں تھا. میرے مراٹھی دوستوں نے مجھے بتایا کہ ان کے کارکن رمیش پوتنگے نے اپریل 2015 میں RSS کے ماؤتھ پیس پنججنیا میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے اروندھتی رائے اور گیل اوم ویٹ کے ساتھ مجھے مایاوی امبیڈکر وادی بتایا تھا. ہندو دیومالا کے مطابق مایاوی اس راکشس کو کہتے ہیں جس کو ختم کیا جانا چاہیے. جب مجھے سپریم کورٹ کے تحفظ میں ہونے کے باوجود پونے پولیس نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا تھا, تب تو ہندوتو بریگیڈ کے ایک سائبر گروہ نے میرے وکیپیڈیا پیج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی.
یہ پیج ایک پبلک پیج ہے اور سالوں سے مجھے اس کی جانکاری بھی نہیں تھی. آخرکار ویکیپیڈیا نے دخل دیا اور میرے پیج کو ٹھیک کیا گیا، حالانکہ اس میں ان کی کچھ منفی باتیں بھی جوڑ دی گئی تھی. سنگھ پریوار کی مبینہ نکسلی ماہرین کے توسط سے ہر طرح کی جھوٹی افواہوں کے ذریعے میڈیا نے حملہ کیا. چینلوں کے خلاف اور یہاں تک کہ انڈیا براڈ کاسٹنگ فاؤنڈیشن کو بھی بھیجی گئی میری شکایت کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر اکتوبر 2019 میں پیگاسس کہانی سامنے آئی. سرکار نے میرے فون پر ایک بہت ہی خطرناک اسرائیلی اسپائی ویئر ڈالا تھا. اس کو لے کر تھوڑی دیر میڈیا میں اتھل پتل ضرور ہوئی، لیکن یہ سنگین معاملہ بھی چینلوں سے غائب ہو گیا. میں ایک عام آدمی ہوں جو ایمانداری سے اپنی روٹی کما رہا ہے اور اپنے مضامین کے ذریعے اپنی جانکاری سے لوگوں کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے. پچھلی 5 دہائی سے اس کارپوریٹ دنیا میں ایک ٹیچر کے طور پر، ایک شہری حقوق کے کارکن کے طور پر اور ایک دانشور کے طور پر اس ملک کی خدمت کرنے کا میرا بے داغ ریکارڈ رہا ہے. بین الاقوامی سطح پر شائع ہوئی میری 30 سے زیادہ کتابوں، کئی خطوط، مضامین، تبصرے، کالم، انٹرویوز میں کہیں بھی مجھے تشدد یا کسی بھی تباکن تحریک کی حمایت کرتے ہوئے نہیں پایا جا سکتا. لیکن اپنی زندگی کے اس آخری مرحلے پر مجھ پر UAPA کے تحت سنگین جرائم کے الزام لگائے جا رہے ہیں. بالکل میرے جیسا آدمی سرکار اور اس کی ماتحت میڈیا کے پروپیگنڈے کا سامنا نہیں کر سکتا. معاملے کی تفصیل پورے انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہے اور کسی بھی آدمی کے سمجھنے کے لیے کافی مواد ہے کہ ایک پوہڑ اور مجرمانہ سازش ہے. یہ IFRTI ویب سائٹ پر ایک نوٹ پڑھا جا سکتا ہے. آپ کی سہولت کے لیے میں اسے یہاں پیش کروں گا. مجھے 13 میں سے 5 خطوط کی بنیاد پر پھنسایا گیا ہے جو کہ پولیس نے مبینہ طور پر معاملے میں گرفتار 2 لوگوں کے کمپیوٹروں سے برآمد کیے ہیں. میرے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا. اس خط میں ہندوستان میں ایک عام سا نام آنند کا ذکر ہے، لیکن پولیس نے بے جھجک مان لیا کہ یہ میں ہی ہوں. ان خطوط کو ماہرین اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں ایک جج کے ذریعے بھی خارج کر دیا گیا جو پوری عدلیہ میں واحد جج تھے، جنہوں نے شواہد کی نوعیت پر بات کی. باوجود اس کے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں لکھا تھا جو کہ کسی معمولی جرم کے دائرے میں بھی آتا ہو. لیکن سخت UAPA قانون کے اہتماموں کا سہارا لیتے ہوئے مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. UAPA انسان کو بے یار و مددگار بنا دیتا ہے. آپ کی سمجھ کے لیے یہاں پر کیس کا تفصیل دیا جا رہا ہے. اچانک ایک پولیس آپ کے گھر پر آتی ہے اور بنا کسی وارنٹ کے آپ کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتی ہے. آخر میں وہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور آپ کو پولیس لاک اپ میں بند کرتے ہیں. عدالت میں وہ کہیں گے کہ XXX کی جگہ میں چوری یا کوئی اور شکایت معاملے کی جانچ کرتے وقت ہندوستان میں کوئی بھی جگہ پولیس نے XYZ سے ایک پین ڈرائیو یا ایک کمپیوٹر کسی بھی نام کا برآمد کیا جس میں کچھ ممنوعہ تنظیموں کے مبینہ ممبر کے ذریعے لکھے کچھ خط ملے جس میں XYZ کا ذکر تھا جو پولیس کے مطابق آپ کے علاوہ کوئی نہیں. وہ آپ کو ایک گہری سازش کے حصے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اچانک آپ پاتے ہیں کہ آپ کی دنیا الٹ پلٹ ہو گئی ہے. آپ کی نوکری چلی گئی ہے، فیملی ٹوٹ رہی ہے، میڈیا آپ کو بدنام کر رہا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. پولیس ججوں کو سمجھانے کے لیے سیل بند لفافے میں تفصیلات دے گی کہ آپ کے خلاف ایک پہلی نظر کا معاملہ ہے جس میں حراست میں پوچھ تاچھ کی ضرورت ہے. کوئی ثبوت نہ ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی جائے گی کیونکہ ججوں کا جواب ہوگا کہ ٹرائل کے دوران اس پر دھیان دیا جائے گا. حراست میں پوچھ تاچھ کے بعد آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. آپ ضمانت کے لیے بھیک مانگتے ہیں اور عدالتیں آپ کی عرضیوں کو خارج کر دیں گی. جیسا کہ تاریخ، اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ ضمانت ملنے یا بری ہونے سے پہلے قید کی اوسط مدت 4 سے 10 سال تک ہے اور ایسا ہی ہو بہو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ملک کے نام پر ایسے سخت قانون جو بے قصور لوگوں کو ان کی آزادی اور تمام آئینی حقوق سے محروم کرتے ہیں آئینی طور پر قابل قبول ہیں. لوگوں کے اختلافات کو دبانے اور پولرائزیشن کے لیے سیاسی طبقے کے ذریعے شدت پسندی اور راشٹرواد کو ہتھیار بنایا گیا ہے. بڑے پیمانے پر تشدد کو بڑھاوا مل رہا ہے. لفظوں کے مطلب کو بدل دیا گیا ہے. جہاں ملک کو تباہ کرنے والے محب وطن بن جاتے ہیں اور عوام کی بے لوث خدمت کرنے والے غدار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ہندوستان برباد ہو رہا ہے. میں آپ کو اس طرح کے خوفناک لمحے میں ایک امید کے ساتھ لکھ رہا ہوں. خیر، میں NIA کی حراست میں جانے والا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے کب بات کر پاؤں گا. حالانکہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنی باری آنے سے پہلے بولنا شروع کر دیں گے. تو ناظرین، یہ اپنے آپ بیتی خط کے ذریعے سے خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے آنند جو ہے لکھا تھا اور اس میں وہ ساری تصاویر کھینچی گئی ہیں کہ پولیس آپ کو جب پھنسانے پر آتی ہے اور جب حکومت آپ کے مخالف ہو، میڈیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ نے کوئی بھی غلطی نہیں ہو تو آپ کے خلاف کیس کیسے بنایا جاتا ہے، آپ کو کیسے پھنسایا جا سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیز ان لوگوں نے اپنے آخری تحریر میں پیش کیا ہے. اور آج کا یہی بھارت ہے اور بالخصوص اکثر کیس جو 14 سال بعد، 15 سال بعد، 17 سال بعد کوئی بے قصور جب بے قصور اپنا
अपना कसूर साबित नहीं होता और बेकसूर निकल कर के जेल से बाहर आता है, जिसकी वो दुनिया उजड़ चुकी होती है, उन तमाम लोगों की यही कहानियां हैं कि उनको फंसाया जाता है। हमने कई मरतबा इस चीज़ को पेश किया है। आज इन्होंने ख़ुद को सुपुर्द कर दिया है अदालती अहकाम पर। देखते हैं कि आगे जो है इनके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है और किस तरह जो है इनके केस में सुनवाई होती है, हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहरकैफ ये आज की बहुत बड़ी ख़बर थी, लेकिन इसको भी मीडिया वालों ने नेगेटिव मूड में ही पेश किया है। जाहिर सी बात है कि जिस मीडिया ने जिसको फंसाया था, जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो वो नाचेगा, तालियां बजाएगा, थोड़ी ना उस पर अफसोस करेगा। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।